नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फस्तइज़ बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आपके सामने आने का जो इस नाचीज़ का मकसद है, यानी जो ज़रूरत आन पड़ी आपके सामने आने की, वो खालिस इतनी है कि आजकल के ज़माने में जो है फितना और फसाद आम होते जा रहे हैं और अब मिंबरों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल के खुतबा हजरात जो है वो मिंबरों पे चढ़ के ऐसी तकरीरें करते हैं, ऐसे अकायद बयान किए जाते हैं कि ये मिंबर जो रुशद व हिदायत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वही तो उनका मकसद था, लेकिन उन्हीं पे चढ़ के जो है आजकल गुमराहियाँ फैलाई जा रही है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ दिन पहले एक जलसा हुआ और उस जलसे में जो है एक नामी गिरामी मुकर्रिर ने जो है वक्त के सबसे बड़े फितनाबाज, जिसके फितने पर जितने भी मकातिब फ़िक्र है वो मुत्तफ़िक है कि वो सबसे बड़ा फितनाबाज है, उसका नाम मिर्ज़ा जहलमी है। और एक मुकर्रिर ने जो अपने आप को मुहिब्बे अहल बैत तसव्वुर कर रहा है, मुहिब्बे सहाबा तसव्वुर कर रहा है ख़ुद को, तो उसने अपने मेंबर पर उसको सलाम पेश किया। हालांकि उस पर तो काफ़ी शोर भी हुआ, लेकिन उसके बाद उसका एक और वीडियो आ गया जिसमें वो अब तावीलात पेश कर रहा है कि मेरे कहने का मकसद ऐसे है वैसे है। और उस तावील में उसने एक बात ये भी दोहराई कि कई जगहों पे जो है दूसरे मकातिब फ़िक्र के लोग भी जो है इकट्ठे जमा हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब कोई ऐसा मसला होता है कि जिस मसले में तमाम सोसाइटी या तमाम मुल्की हालात को मद्देनज़र रखना पड़ता है, यानी ऐसे मामलात होते हैं तो उसमें हर कोई जो है शिरकत करता है, जमा होता है, ताकि वो मिली मफादात के लिए होता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि कोई अपने ईमान और अपने अक़ीदे का भी सौदा करे, ये हरगिज़ नहीं है। जब मिर्ज़ा जहलमी की तरफ हम देखते हैं, जब उसकी तरफ नज़र दौड़ाएंगे, उसका हम अक़ीदा देखेंगे, तो उनके जो अक़वाल है, उनकी जो तकरीरें हैं, वहाँ पे साफ जो है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन भी दिखाई दे रही है। उसकी तकारीर में पैगम्बरों की गुस्ताखियाँ, सहाबा किराम की गुस्ताखियाँ और औलिया इज़ाम की गुस्ताखियाँ, यानी उन चीज़ों से उनकी तकारीर जो है वो बरी पड़ी है। मैं एक दो अक़ीदे आपके सामने पेश करता हूँ। मिर्ज़ा जहलमी का ये भी अक़ीदा है, वो अपनी एक तकरीर में तौहीद को बयान करते हुए खुद अपनी ज़बान से कह रहा है कि जब भी तौहीद बयान की जाए तो गुस्ताखी ऑटोमेटिक ही होती रहेगी।
یعنی جب اللہ کا توحید بیان کیا جائے گا تو اس میں آٹومیٹکلی جو ہے پیغمبر وغیرہ جو ہے اولیاء اعظام صحابہ کرام ان کی تو گستاخی آٹومیٹک ہو جائے گی. مجھے پتہ نہیں کہ مرزا جہلمی کس توحید کی بات کر رہے ہیں, کس توحید سے جو ہے گستاخی جس میں پائی جائے گی, گستاخی جس میں آٹومیٹکلی ہو جائے گی. یہ تو اس کا بھرم ہے, اس کا وہم ہے. اور اس توحید جو اس کا توحید ہے اس کی خود ہی وہ وضاحت کرتے ہیں, اور وضاحت کرتے ہوئے وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, یعنی توحید کا مطلب ہی ہے اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ شائی کوئی نہیں, یعنی کوئی چیز تو ہے ہی پھر نہیں. نہ کوئی پیغمبر ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے, نہ کوئی بزرگ ہے, نہ کوئی کچھ ہے. یعنی ہر ایک کی جو ہے وہاں پہ انکار ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ توحید کا مطلب ہی ہے کوئی شخص پیشاب بھی نہیں روک سکتا, معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی یہ جو شخصیات ہے یہ تو اتنی محتاج ہے کہ یہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتی, اور آگے خود اس عقیدے, اپنے عقیدے کی ترجمانی مرزا جہلمی کر رہے ہیں ان الفاظ سے کہ کہہ رہے ہیں کہ خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من غضب اللہ. یعنی وہ تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے. ارے اس کو سلام بھیجنے والے, اب تجھ سے عرض ہے کہ جو پیغمبر کی شان میں ایسے کلمات کہے, ایسی گفتگو کرے, جس کا قول ایسا ہو, کیا اس کو بھی سلام بھیجا جائے گا؟ کیا اس کو بھی سلام کیا جائے گا؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک اللہ کے ساتھ کوئی اور نہ ملایا جائے, یعنی اس کی صفات وغیرہ نہ ملایا جائے, تب تک نہیں ہے. بلکہ یہ اللہ جو ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ تو محمل نام ہے. کیا یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ محمل ہے؟ نعوذ باللہ من غضب اللہ. وہ تو اس میں ذات ہے, اور اللہ کی شان تو بڑی عظیم ہے. یہ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. تو اس کا یہ کہنا ہے, تو اس پہ, اس عقیدے پہ, اس قول پہ کیا فتویٰ لگے گا مرزا جہلمی پہ؟ یہ آپ سے سوال ہے. اور اس کے علاوہ جو مرزا جہلمی کا عقیدہ ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرقے واریت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک, جب اس کا یہ مقصد ہے تو ٹھیک مقصد ہے. اور آگے کیا لکھ رہا ہے اس پہ بھی ذرا غور کیجئے, اور پھر اس پہ سلام بھیجنا. آپ جتنا پھر ہو سکے صبح شام سلام ہی بھیجتے رہنا. ہمیں تو پھر کوئی جو ہے آپ سے گلا نہیں ہوگا, لیکن اس عقیدے کو آپ سمجھ لیجئے, اور اس پر بھی جو ہے اپنا فتویٰ آپ نشر کر دیجئے, اس پہ آپ اپنا کوئی فتویٰ دے دیجئے, اس کی بھی کوئی آپ علت بیان کر دیجئے. وہ کہتا ہے میں فرقے واریت کو ختم کرنے آیا ہوں, اور اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ سب باغی تھے, نعوذ باللہ, جہنم کی طرف بلانے والے تھے. علیہ السلام کرنے والے, ذرا اس پہ تو غور کر. جو ان اکابر صحابہ اور ام المومنین اس پہ ایسا عقیدہ رکھتا ہو, وہ بھی سلام کہنے کے قابل ہے؟ کیا ہمارے ممبروں پر اسی کی تعریف کی جائے گی؟ اللہ تعالی ہمیں بچائے. مجھے یہاں پہ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جو ہے قول مجھے یاد آ رہا ہے. ایک مکتوب شریف میں فرما رہے کہ میں ہمیشہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے لیے جو ہے کچھ ہدیہ بیچتا تھا, یعنی کچھ نیاز کرتا تھا, کچھ بیچتا تھا ان کے نام پہ. ایک بار میں نے کیا, لیکن جب بھی میں کرتا تھا تو اس میں ایصال ثواب میں سب کو شامل کرتا تھا. ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں نے ایصال ثواب کر دیا, لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ نہ کر سکا, یعنی اس پہ وہ ایصال ثواب نہ کر سکا. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, میں نے سلام کیا, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ناراضگی کے آثار میں نے روئے مبارک سے پائے. یعنی ناراضگی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روئے مقدس پہ. تو میں نے عرض کیا حضرت کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو فرما دیجئے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی
میرے پاس کچھ پہنچتا ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے ہی پہنچتا ہے. یعنی جب بھی آپ کو ایصال ثواب کرنا ہوگا تو پہلے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی کرنا ہوگا. اسی کے دروازے سے تو میرے پاس پہنچتا ہے. اب آپ سے سوال ہے کہ جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایسا فحش عقیدہ رکھتا ہو، غلط عقیدہ رکھتا ہو، کیا وہ بھی آپ کے سلام کا قابل ہے؟ کیا اس کی بھی تعریف آپ کے ممبر پر کی جائے گی؟ تو یہ اس وقت اس کو ہم کیا کریں گے، بدقسمتی سے ہی اس کو تعبیر کریں گے. لیکن یہاں پہ میرے جو یہ ویڈیو آپ کے سامنے لانے کا یہی مقصد ہے کہ کافی جوان جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی ان کلمات پہ ذرا غور کرے. میرے ان جو میں نے اپنے کلمات آپ کے سامنے رکھے، ان کو ذرا دیکھے، ان کو ذرا سمجھے، ان پہ ذرا غور کرے، پھر دیکھے کیا ایسا مرزا جہلمی سلام کے قابل ہے؟ کیا وہ سننے کے قابل ہے؟ کیا اس کی تقریریں سننے کے قابل ہے؟ لہٰذا بہتر ہے، تمام عقیدے اس پہ متفق ہے کہ اس کو ہر ایک جو ہے اپنے مکتب سے خارجی سمجھتا ہے، لیکن بہتر ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے اور جتنا ہو سکے اس